सलाम आदाब दोस्ताना GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। सब मिल के पढ़ो अल्लाहुम्मा सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलामत व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सय्यद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, सय्यद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक़ दे बाकरे इल्म खुदा के वास्ते, इल्म हक़ दे बाकरे इल्म खुदा के वास्ते। आज भाई भाई में नहीं बनता तो सौतेले भाई में क्या बनेगा? आज भाई भाई में नहीं बनता तो सौतेले भाई से क्या उम्मीद की जा सकती है? चलो मैदाने करबला में चलते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैदाने करबला में अबू बकर शहीद हुए थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैदाने करबला में उमर शहीद हुए थे। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैदाने करबला में उमर उस्मान शहीद हुए थे। सैफुल्लाह कादरी आपको सुनाता है, हाँ हाँ सुनो सुनो, मैदाने करबला में हज़रत अबू बकर भी शहीद हुए थे। मैदाने करबला में हज़रत उमर भी शहीद हुए थे। मैदाने करबला में हज़रत उस्मान भी शहीद हुए थे। सुनो मैं बताता हूँ, मुश्किल कुशा फातिह खैबर हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अपने बेटों का, यानी जो दूसरी बीवियों से जो बेटे हुए थे उनमें से एक बेटे का नाम हज़रत अबू बकर रखा था, एक का नाम हज़रत उमर रखा था और एक का नाम हज़रत उस्मान रखा था। तो जब मैदाने करबला में हर एक अपनी जान का नजराना पेश कर रहा था तो हज़रत इमाम हुसैन के सौतेले भाई हज़रत अबू बकर बिन अली आते हैं, इजाजत तलब करते हैं, मैदाने कारज़ार में पहुंचते हैं और हज़रत अबू बकर बिन अली मैदाने कारज़ार में जाकर जामे शहादत नोश करते हैं। फिर सौतेला भाई हज़रत इमाम हुसैन की बारगाह में आता है, हज़रत उमर बिन अली और इजाजत तलब करते हैं, ए मेरे भाई मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी जामे शहादत नोश कर लूं। हज़रत उमर बिन अली को इजाजत मिली, वो भी पहुंचे और पहुंचने के बाद जामे शहादत नोश कर लिया। इसी तरह से आओ आगे चलते हैं। हज़रत उस्मान बिन अली आते हैं और कहते हैं मेरे भाई सबको इजाजत आपने दे दिया मैदाने करबला में जाने के लिए, सबने बारी बारी जामे शहादत नोश किया, अब भाई मुझे भी इजाजत दे दो। हज़रत इमाम हुसैन ने इजाजत दे दिया। हज़रत उस्मान बिन अली जो है वो भी मैदानी करबला में जाते हैं, जामे शहादत नोश कर देते हैं। सुन्नी मौलवी बताएगा मैदाने करबला में हज़रत अबू बकर बिन अली शहीद हुए थे, मैदाने करबला में हज़रत उमर बिन अली शहीद हुए थे, मैदाने करबला में हज़रत उस्मान बिन अली शहीद हुए थे। और सुनो सुनो प्यारे, कोई बताता हो या ना बताता हो लेकिन आशिकाने अहले बैत इसको जरूर बताएंगे, आशिकाने अहले बैत इसे जरूर बताएंगे और बताते चले जाएंगे और कहते चले जाएंगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ना ये नूर, तेरा सब घराना नूर। अब सुनो, अली मौला अली ने तो तीनों खलीफा के नाम से अपने बेटों का नाम रखा और हम लोग भी उनकी सुन्नत पर अमल करते हैं। हम लोग भी अपने बेटों का नाम अबू बकर रखते हैं, उमर रखते हैं, उस्मान रखते हैं। अली के बेटे हुसैन ने अपने बाबा की मोहब्बत में फातिमा के लाल ने अपने अब्बू की मोहब्बत में अपने
अपने बेटों का नाम अली रखा। क्या रखा? अली रखा। पहला बेटा अकबर, दूसरा बेटा औसत, तीसरा बेटा असगर। क्या शान है, बात कीजिएगा, है ना? ये तीनों ही होंगे, है तीनों। तो पहले वाला बेटा जो अकबर था, बाप से मोहब्बत, अली अकबर। दूसरा वाला बेटा औसत, औसत कहते हैं बीच वाला, ठीक है। दूसरा बेटा औसत, तो बाप से मोहब्बत थी तो बेटे का नाम रखा अली औसत। तीसरा असगर, बाप से मोहब्बत थी तो कहा अली असगर। अली अकबर, अली औसत, अली असगर। अली औसत के बारे में आपको क्या पता? अली असगर के बारे में पता, अली अकबर के बारे में पता। दोनों शहीद हुए। अली औसत के बारे में नहीं पता। आओ सुनो, मैं बताता हूं। हजरत अली औसत का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। लक़ब बता रहा हूं, नाम क्या है? नाम क्या है? अली औसत। अली औसत। लक़ब क्या है? बोलो बोलो, अरे बोल भाई, उधर वाले बोलो। लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। यही एक लक़ब नहीं है, और भी लक़ब है। सैयदुल आबिदीन, और भी लक़ब है। सैयदुस साजिदीन, और भी लक़ब है। अमीन, सादिक, सज्जाद, ये सब लक़ब। अब समझ में आ गया कि अली औसत किसे कहा जाता है? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, ठीक है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अली औसत कहा जाता है। औसत माने बीच वाला, अकबर और असगर के बीच वाला हज़रत अली औसत, ज़ैनुल आबिदीन। अब ज़ैनुल आबिदीन का, अली औसत का जब आपने लक़ब सुन लिया तो यार उनकी कुन्नियत भी जाओ, कुन्नियत भी जाओ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की कुन्नियत है अबू मोहम्मद। बोल भाई बोलो, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुन्नियत है अबू मोहम्मद। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुन्नियत है अबुल हसन। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुन्नियत है अबुल कासिम। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कुन्नियत है अबू बकर। अरे ऐसे वैसा मामला नहीं रखता, ये हुसैन का लाल है, ये हुसैन का बेटा है, ये अली फातेह खैबर का पोता है। और सजदा ऐसा कि इमाम इसको मोहब्बत करते हैं, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे करे, इल्मे खुदा के वास्ते। आज लोग इमाम इसको मोहब्बत पर तुर्रा लगाते हैं, कहते हैं अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते बरेली वाले। हमारे यार जितना बरेली अहले बैत से मोहब्बत करता है, दुनिया में कोई जमात अहले बैत से मोहब्बत नहीं करती है। पढ़ो इमाम इसके मोहब्बत की किताबों को, तो तुम्हें पता चलेगा कि जब बीबी फातिमा की शान लिखना शुरू किया है तो लाइन का लाइन की लाइन लिखते चले गए हैं। भर्ती है पढ़ना, पढ़ने पे पढ़ना, पढ़ने पे पढ़ना, पढ़ने पे पढ़ना, शेर में से शेर में से शेर में से अहले बैत की शान में लिख रहा है तो भर्ती है पढ़ना, लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। और जब आखिरी में देखा कि पता नहीं कोई छूट गया हो तो लिख दिया तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नहीं होगा, तू है मैं नहीं हूँ, तेरा सब घराना नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे पाकर, इल्मे खुदा के वास्ते। ये सैयद सज्जाद है कौन? हज़रत अली औसत।
حضرت علی اوسط ہے کون؟ جنہیں ہم اور آپ اپنے زمانے امام زین العابدین کہتے ہیں. امام زین العابدین. اور سنو آنا حضرت امام عشق محبت صرف حسن کے حسین کے بیٹے زین العابدین کا صدقہ خدا سے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ حسن حسین کے بیٹے یعنی حسین کے پوتے کا بھی صدقہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں علم حق باقر علم خدا کے واسطے. یہ باقر ہے کون؟ تو یہ سید الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو یہ باقر کون ہے. یہ بتائیں گے کہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد کا نام باقر ہے. اس کا نام باقر ہے. حضرت امام زین العابدین. امام زین العابدین ایسی اسی شخصیت کا نام دیں. ہم یہاں پہ یہ محفل اس لیے سجائے ہیں کہ میدان کربلا میں سب کچھ لٹ گیا، کچھ نہیں بچا تھا، صرف حضرت امام زین العابدین کی واحد مردوں میں ذات ہی تو بچی. یہ وہ امام زین العابدین جن کے بارے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، انہی کی وجہ سے آج بھارت، ہندوستان، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید پائے جاتے ہیں. جن کی وجہ سے؟ حضرت امام زین العابدین کی وجہ سے. میں نے کون سا سید بولا؟ حسینی سید. نوٹ کرنا ایک بات، حسینی سید. حسنی سید کہاں سے پائے جاتے ہیں؟ جب حضرت امام حسن کی کوئی محفل ہوگی میں اس کو بتاؤں. حسینی سید آج آپ کے علاقے میں الحمدللہ ہمارے شیخ خم الدین صاحب ہوتے ہیں کہ حضرت ہمارا علاقہ تو وہی ہے، سید اور شیخ کرتے ہیں. ہم کوئی برادری کے لوگ ہیں، تو ہم نے کہا کہ جناب شیخ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق سے چلتا ہے اور سید جو ہے حضرت امام زین العابدین سے چلتا ہے. یہ دونوں برادریوں کا ہی تو کرم ہے کہ پٹھان بھی اس میں ہے، خان بھی اس میں ہے، انصاری بھی اس میں ہے، منصوری بھی اس میں ہے، قائم خانے بھی اس میں ہے. دوسری جتنی جاتی اور جاتی کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں، سب آپ ہی کے سائے تلے تو ہے. آپ کو کوئی دقت ہے ہمارا؟ کوئی دقت تو نہیں ہے اگر ہم آپ کے سائے تلے ہیں؟ دقت تو نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا آپ لوگوں کے پیروں کی دھول ہیں ہم لوگ. اور اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے. تو حضرت امام حسین کے دست جگر حضرت علی اوسط جسے امام زین العابدین کہا گیا. اب چلو یہاں پہ ایک خاص بات بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے حضرت علی شیر خدا نے حضرت امام زین العابدین کو کتنے سال تک اپنی گود میں کھلایا تھا؟ نہیں پتا. حضرت امام زین العابدین کو حضرت امام حسن یعنی امام حسین کے بڑے بھائی نے اپنے زیر سایہ کتنے سال رکھا تھا؟ نہیں پتا. حضرت امام حسین نے اپنے لخت جگر کو علوم معرفہ سے جو روشناس کیا تھا وہ کتنے سالوں میں کرایا تھا؟ نہیں پتا. آؤ میں بتاؤں، میں بات کر رہا ہوں اس امام زین العابدین کی جسے حضرت علی مولا مشرف کشا نے اپنی گود میں 2 سال تک کھلایا تھا. میں بات کر رہا ہوں اس امام زین العابدین کی جسے ان کے تایا جان حضرت امام حسن نے 10 سال تک اپنے سائے میں رکھا تھا. میں بات کر رہا ہوں اس امام زین العابدین کی جسے حضرت امام حسین نے 11 سال تک ظہور زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کر کر علوم معرفہ سے نوازا. سبحان اللہ. میں یار بات کرو تو پوری بات کرو، آدھی ادھوری کیوں کرتے ہو؟ میں اکیلا ہی چلا تھا جانے کے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا. میں تو کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے یہ شعر حضرت امام زین العابدین نے لکھا. یہ میرا اپنا ماننا نہیں، میں سب نہیں سوچتا. میں اپنے میرا وچار میرے وچار پر کسی کا ادھیکار. بالکل It's my concept.
بالکل صحیح. یہ میرا کمنٹ ہے، یہ میرا وچار ہے. میں صوفی وچار دھارا کو فالو کرتا ہوں. مسلک اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کو مانتا ہوں. ٹناٹن بولتا ہوں، ٹناٹن رہتا ہوں، ٹناٹن لپیٹتا ہے. تو آپ کو کیا میں نے بتایا ابھی پیچھے کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ گود میں کھلایا. علم معرفت حضرت امام حسین. امام حسین نے 11 سال تک زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے نا. اب ذرا ساتھ ہی چلو. اقبال نے کہا، یہ بات میں پوچھ رہا تھا، اقبال نے کہا تھا میں اکیلا ہی چلا تھا، جاننے کے منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، پھیلتا گیا. کوفہ سے مدینہ پہنچے، بیچ کا قصہ ختم کر رہا ہوں. حضرت امام زین العابدین ٹوٹے پھوٹے قافلے کے ساتھ، نانا جان کی تلوار ذوالفقار خیری ان کے ہاتھ میں اس وقت بھی موجود. بات چلتی گئی، بڑھتی چلی گئی، چلتی گئی، چلتی گئی، چلتی گئی، چلتی گئی. حج کا موقع آیا. حضرت امام زین العابدین احرام باندھے لیکن تلبیہ نہیں کرا. جسے بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. بولتے ہیں حاجی لوگ بولتے ہیں، بولتے ہی نہیں بولتے. تو آپ لوگ حاجی نہیں بنو گے، بنو گے بولے انشاءاللہ. ابھی سے بولو لبیک اللہم لبیک، اللہم لبیک. تلبیہ انہوں نے نہیں بولا. تو حاجیوں نے پوچھا حضور آپ نے احرام باندھ لیا، آپ کا تو حج ہوگا ہی نہیں، تلبیہ آپ بولے ہی نہیں، لبیک اللہم لبیک بولے نہیں. تو حضرت امام زین العابدین کا جواب سنو یار، عاشقوں کا جواب ہے یہ ڈگر 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 پھرنے والوں کا جواب نہیں ہوگا، ہوگا بھی. عاشق جواب دیتا ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں کہوں لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. اور میرے اس لبیک کو سن کر میرا خدا کہہ دے لا لبیک لا لبیک لا لبیک. میں نے تجھے قبول نہیں کیا، میں نے تجھے قبول نہیں کیا، میں نے تجھے قبول نہیں کیا، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لا لبیک. خوف خدا کا عالم. آج جو دو چار تصویر پڑھ لیتے ہیں نا تو امام پر حاکم بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو جتاتے ہیں اس سے بڑا کوئی اس چھیتر میں نہیں ہے ایماندار. کیا بات کرتے ہیں. وہ خوف خدا سے حال بے حال. کہنے والا نے کہا حضور نہیں کہیں گے تو حج نہیں ہوگا، نہیں کہیں گے تو حج نہیں ہوگا. حضرت امام زین العابدین گھوڑے پہ سوار ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر خوف خدا میں ڈوب کر ایک جوش بھرا تلبیہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. کیا بولتے ہیں؟ پورا بولنے کے بعد خوف کے مارے جو ہے وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑتے ہیں. مولا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں. میرا مولا اگر کہتے لا لبیک تو مجھے قبول نہیں، میرا کیا ہو؟ جب بھی ہوش آتا لبیک اللہم لبیک، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر بولتے لبیک اللہم لبیک، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر بولتے لبیک اللہم لبیک، پھر بے ہوش ہو جاتے. ایسے کرتے 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 ان کا حج پورا ہوا. بڑے کتابوں کو پڑھے گا. اب تو بس یہ کہ اس میں لگ گئے وہ ڈھول بجا رہا ہے کہ نہیں بجا رہا، وہ نگارا بجا رہا ہے کہ نہیں بجا رہا ہے، وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، وہ حلال ہے یا حرام ہے.
ہمارے یہاں سیدھا سا مسئلہ ہے، اگر یہ ہے تو یہ جائز ہے، اس کے علاوہ ہے تو ناجائز، سیدھی کہانی ہے۔ کتنا ہے جائز ہے، شریعت نے اجازت دیا ہے، اس کے علاوہ اگر فالتو ہے تو ناجائز ہے۔ سیدھی کہانی سمجھو نا، کائے کو رجتے ہو؟ کیا بات زیادہ الجھنے کی بات آتی ہے تو تم دینوں کو بولے دین، تیرا دین تیرے ساتھ، تیرا دین میرے ساتھ۔ کتابوں کا دین کرو، کتابوں کا مطالعہ کرو، بڑی بڑی کتابیں، ایسی کتابیں صاحب، اسلام مذہب میں کہ اتنی کتابیں کہیں ہے ہی نہیں۔ ابھی تو لوگ پریشان ہیں کہ آج یہ جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک سب کچھ سسٹم سے ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو تیر سے تیر ٹکرایا جاتا ہے تو تیر میں بھی آگ لگ جا رہی ہے، اور ان کے یہاں تو تیر چلتا تو شہادت ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب سمجھنے والا سمجھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ میں بات کھل کے ہی بولوں یار۔ کیا بات یہ یار وہ یار آپ کرتے رہو، سمجھو، عقل سے کام لو۔ حضرت امام زین العابدین کی شان اور شان ہے، آج لوگ وضو کرتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، پکا وضو کر رہا ہے، نمازی ہے، پکا دیکھ رہا ہے، گھر سے نکلا کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، پریوار والے دیکھ رہے، میرے خاندان والے دیکھ رہے، میرے رشتہ دار دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، ہے نا، دکھاوا۔ سنو حضرت امام زین العابدین کی زندگی کے بارے میں، جب وضو کیا کرتے تھے تو خوف خدا سے ان کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ وضو ابھی نماز میں نہیں کھڑے، ابھی یہ اسٹارٹنگ چل رہی ہے۔ جب وضو کیا کرتے تھے تو اللہ کے خوف سے ان کا چہرہ زرد پڑ جایا کرتا تھا۔ گھر والے پوچھتے آپ جب وضو کرتے تو آپ کا چہرہ پیلا کیوں پڑ جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں زین العابدین سنو ذرا یار، مچل کے سننا، عشق کا دروازہ کھول کے سننا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں ڈر اس لیے جاتا ہوں کہ میں وضو کر اس لیے رہا ہوں کہ میں اس کے دربار میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں جو میرا مالک ہے، سب کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے۔ ایسے وضو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے کر کے پانی جھڑکتے ہوئے آتے ہیں اور ایسے جانے پر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین کو دیکھو، ابھی کھڑے بھی نہیں ہوئے نماز میں، اور کہتے ہیں کہ میں اس کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہوں جو ہمارا مالک ہے۔ خوف سے اس لیے میرا چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے۔ ہمارے یہاں نمازی بنونے کون منع کر رہا ہے؟ سنی مولوی تمہیں نمازی نہیں بناتا، نماز کے لیے سنی مولوی تمہیں نہیں کہتا ہے۔ کوئی ایسی مسجد ہے جہاں سنی مولوی ہے آپ کو نماز نہیں منع کرتا ہو؟ نماز کی دعوت دیتا ہی نہیں دیتا ہے نا، نہیں دیتا تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی آتا ہے۔ ہماری مسجد میں ماشاء اللہ بہت نمازی ہوتی ہے، جو مسجد میں آنے سے گھبراتے تھے یا کسی وجہ سے ان کو ایک دوسرے کے پڑتی کوئی بات تھی، آج الحمدللہ آ رہے اور ساتھ میں دیکھو اس جلسے میں کیا ہے، اب ان کو بڑی محبت ہونے لگی۔ نمازی تین کیٹیگری کا ہوتا ہے، حضرت سماعت، حضرت بنگال سماعت کیجیے گا۔ نمازی تین کیٹیگری کے ہوتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ جو نماز جنت کی لالچ میں پڑھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو مجھے جنت مل جائے گی، میں نماز پڑھوں گا تو مجھے جنت مل جائے گی۔ دوسری کیٹیگری ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو دوزخ میں نہیں جاؤں گا، یعنی دوزخ کے خوف سے بچنے کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے۔ مجھے بتاؤ
حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی، حسن، حسین، امام زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام جعفر صادق، حضرت غوث اعظم، حضرت امام اعظم، حضرت امام یوسف، حضرت امام حنبل، حضرت امام مالک، خواجہ خواجگان، شہنشاہ ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز یا حضرت قاضی عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں نے کیا ان دونوں کے لیے نماز پڑھی تھی؟ جنت کی لالچ کے لیے نماز پڑھا تھا ان لوگوں نے؟ دوزخ کے خوف سے پڑھا تھا؟ اما یار اگر ان لوگوں نے جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے خوف میں نماز پڑھا ہوتا تو دلی کے سردار حضرت خواجہ بختیار کاکی یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتے، نہ دنیا دوست امیدارم، نہ غبارہ خریدارم، مرا چیزیں نبی باید بجز دیدار یا اللہ، بجز دیدار یا اللہ۔ ارے ان لوگوں نے جو نمازیں ادا کی ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو پتا ہے کہ جب میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا تو جنت تو مل ہی جائے گی، جہنم سے تو بچ ہی جائیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے جنت کی لالچ میں یا جہنم کے خوف میں نماز نہیں ادا کیا، بلکہ نماز عشق جو ادا کیا وہ تلواروں کے سائے میں ادا کر کے اللہ کو راضی کر دیا اور بتا دیا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سیٹھوں کے گھروں کے سامنے لائن لگنی شروع ہو جاتی ہے غریبوں، اب سیٹھ لوگ ابھی آرام فرما رہے ہیں، سیٹھ صاحب سو رہے ہیں، سیٹھوں کا تو تھا ہی، اب تو چمنی بھٹ جس کو ملنے لگا وہ بھی ناٹک شروع کر دیا، سیٹھوں کا تو تھا ہی، اب جن کو تھوڑی چمنی زیادہ ملی ہے وہ بھی ناٹک شروع کر دیا۔ خدا کی راہ میں مان لٹانا، اللہ کی راہ میں مان لٹانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اور جو لوگ لٹا دیتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی اتنی مدد کرتا ہے کہ خود بھی کھاتے ہیں، اپنے آل اولاد کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے گھر پریوار کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو بھی کھلاتے ہیں، اپنے محلے والے کو بھی کھلاتے ہیں، بلکہ کئی کو تو اللہ اتنا نوازا ہے کہ پورے کے پورے شہر والوں کو کھلا دیتا ہے۔ ارے خواجہ غریب نواز کو دیکھ لو نا، اللہ نے اتنا نواز دیا کہ پوری دنیا کھا رہی ہے، پوری دنیا کھا رہی ہے، خالی نہیں کھا رہی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بتا رہا ہوں، کتنے بڑے سخی، کتنے بڑے داتا، کتنے بڑے کرپالو، کتنے بڑے دیالو۔ کرپا کرو مہاراج، وہاں کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بہت بڑے سخی اور بہت بڑے داتا تھے حضرت امام زین العابدین، لیکن راج کا پاش نہیں ہوا تھا جب تک وہ زندہ تھے۔ دروازے کے پاس راشن کی، دروازہ کھولا غریبوں کے گھروں میں راشن کی، دینے والے کا پتہ ہی نہیں، دینے والے کا پتہ ہی نہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین کو نہلایا جا رہا تھا، سننا دھیان، جب حضرت امام زین العابدین کو نہلایا جا رہا تھا تو نہلاتے نہلاتے جب ان کی پیٹھ کی باری آئی تو پیٹھ پہ دیکھا کہ نشان لگے ہوئے، جیسے بورے اٹھا کے جاتے ہیں تو نشان ہو جاتا ہے، اس طرح کے نشان لگے ہوئے تھے۔ تو حضرت امام زین العابدین رات کی تاریکی میں نکلا کرتے تھے، اپنی پیٹھ پہ بورے لاتے تھے اور ہر اس غریب کے دروازے پہ چھوڑاتے تھے جو اس کا حقدار ہوتا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر بعد میں یہ راز سنا کہ جب غریبوں کے دروازے پہ راشن آنا بند ہوا تو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو راشن کا کوڑا ہمارے دروازے پہ کوئی رکھ کے جاتا تھا وہ علی کا پوتا حسین کا بیٹا رکھ کے جاتا